इस दफ़ा बलूचिस्तान से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह उसका जीत सिंध से और बलूचिस्तान से और बाकी सूबों से भी होगा। लेकिन जिस तरह हम आवाम का रुख देख रहे हैं, आवाम का मिजाज देख रहे हैं, इंशाल्लाह उनका मिजाज जो है इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। और आने वाले जनरल इलेक्शन में इंशाल्लाह हमें तो तवक्को यही है कि वो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी को, जनाब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पार्टी को और उनके बेटे के पार्टी को इस दफ़ा भारी अक्सरियत से बलूचिस्तान से कामयाब कराएंगे। शुक्रिया जी। नवाब साहब ये बता दें कि पीपल्स पार्टी की भरपूर कोशिश है कि वफाक में, सिंध में तो यकीनन पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, वफाक में और बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाएगी। लेकिन ये बता दें कि अगर वफाक और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई, जिस तरह 2008 में तकरीबन बनी थी और आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान का एक सिलसिला शुरू किया गया था, जिसका अच्छा खासा इम्पैक्ट तो नहीं आया, लेकिन फिर ये शुरुआत की गई। शुरुआत हुई। पीपल्स पार्टी के पास क्या ऐसा प्लान है बलूचिस्तान के जो सुलगते और मसाइल हैं उनको हल करने के हवाले से, क्या विजन है, क्या एक मतलब? वो अभी तो हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। जिस दिन चेयरमैन साहब जो है वो अपनी स्पीच करेंगे तो उसमें जो है अपनी स्पीच में जो है सारे बलूचिस्तान के जो मसाइल है उस पर तफसीलन वो जो है तफसीलन उस पर बात करेंगे और जो हमारा चेयरमैन साहब का बयानिया है वो उस पर बयान करेंगे। अच्छा ये बताएं कि बलूचिस्तान में हमेशा जिस तरह हुकूमतें बनती हैं, चिड़ी टाइप गवर्नमेंट बनती है, हाँ, जमातों की, बिल्कुल। एक अलायंस होता है, जो हिस्ट्री देखी है। इस बार क्या समझ रहे हैं कि तब्दीली देख रहे हैं बलूचिस्तान में? देखें, पहले तो पीपल्स पार्टी का 2013 में और 18 में वो नहीं हुआ। 2008 में बीबी शहीद की शहादत की वजह से जो है वो हमने हुकूमत वहाँ पर बनाई। लेकिन इस दफ़ा बनेगा तो मखलूती हुकूमत। बलूचिस्तान का तो 70 से जब से सूबा बना है कल्चर ही ऐसा है कि वहाँ पर एक पार्टी की वो नहीं बनती है। लेकिन ये है कि जैसे मुस्लिम लीग का 2013 में सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी बनी थी, इस दफ़ा भी हमारी कोशिश यही होगी कि सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी पीपल्स पार्टी बने। अच्छा सरदार साहब ये बता दें कि एक ये तासुर भी दिया जाता है कि बलूचिस्तान के तमाम तर मसाइल के जिम्मेदार जो है वहाँ का सरदारी निज़ाम है। तो आम आदमी की पसमानदगी को आज तक सरदारी निज़ाम ने या आप लोगों ने, क्योंकि आप खुद एक सरदारी कबीले के, आज तक क्यों एड्रेस नहीं किया? वहाँ बलूचिस्तान जो है आज भी पसमानदा क्यों है? इसमें तो सताकत नहीं। आप मेरे हल्के में जाएं, मेरा हल्का जहरी का हल्का है जहाँ और भी बहुत सारे उसमें इलाके लगते हैं। आप मेरे हल्के में जाएं, वहाँ पर कॉलेज भी आपको मिलेंगे, वहाँ पर हॉस्पिटल भी आपको मिलेंगे। वहाँ पर जो है वो खुजदार में मैंने बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी बनाई है शहीद सिकंदर यूनिवर्सिटी के नाम से। और हर जगह जो है वो ये है इम्प्रेशन इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद मकरान आपके सामने है, मकरान में हमने बनाई है यूनिवर्सिटी, वहाँ पर बनाई है। वह मकरान में जो है वो मेडिकल कॉलेज बनाई है, खुजदार में मेडिकल कॉलेज बनाई है। ये मेरे और डॉक्टर मालिक के दौर में बने हैं जब हम चीफ मिनिस्टर। तो ये सारा जो है वो इस्लामाबाद की जो है वो है। फंड नहीं देते हैं लोगों को, जो है तरक्की देना नहीं चाहते और सारा मलबा जो है वो सरदारों पे डाल देते हैं। और सरदार जो है, हम तरक्की पसंद सरदार है। मेरा जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो मेरा विजन ही था कि पढ़ा लिखा खुशहाल बलूचिस्तान, पढ़ा लिखा खुशहाल बलूचिस्तान। और मैंने वो करके दिखाया है कि मैंने यूनिवर्सिटियाँ बनवाई है। मैंने कहा, अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ हमने बनाई है और बहुत सारे वो गए। लेकिन जब ये इस्लामाबाद में लोग आते हैं तो ये एक उधरी से बैठ के जो है वो मिसाइल चला देते हैं कि भाई बलूचिस्तान के जो है सरदार किसने आके जहाँ वहाँ पर जो है कोलू में किसने जो कहाँ पर जो है, अभी जनरल साहब भी आपसे बात करेंगे, किसने जो है वो खुजदार में यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की, कौन से सरदार ने उनको रोका है? सिर्फ उधर अगर बदनाम है तो 3 सरदार बदनाम है। उनके नाम नहीं लूँगा मैं लेकिन वही है, बाकी सब सरदार जो है, हम खुद तरक्की पसंद सरदार हैं। मैंने अर्ज़ किया आपको, नाम के सरदार हैं, कुछ 3-4 रहे हैं, लेकिन 65 के मुकाबले में ज़्यादा हैवी होना चाहिए, 58-7 के मुकाबले में ज़्यादा हैवी होना चाहिए।
20-3 کے مقابلے میں 2 کے مقابلے میں زیادہ ہیوی ہونا چاہیے، پہلی بات تو یہ ٹوٹلی غلط بات ہے۔ دوسری بات، یہ جو اسلام آباد سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ بات بتائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ 3 سرداروں کے نام لیے جاتے ہیں ہمارے سرداری نظام میں۔ یہ میرے سردار ہیں، ان کا علاقہ زہری ہے، اگر ٹرائبل پوزیشن ہے ان کی تو زہری قوم سے باہر نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ پورے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں، صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 22 ممبر کی ڈائریکٹ ان کو سپورٹ تھی اپنی پارٹی کی جس وقت انہوں نے حکومت کی، اس کے علاوہ 7-8 اور مل کے انہوں نے حکومت بنائی 32-33 کر کے۔ تو یہ سرداری کی وجہ سے یہ چیف منسٹر نہیں بنے تھے، ان کے سرداری کی وجہ سے اپنے حلقے میں 2 سے 3 ممبر صوبائی کے زیادہ زیادہ 1 یا 2 قومی اسمبلی کے نکال سکیں گے۔ لیکن ان لوگوں کی بات کی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں ان کی مخالفت نہیں کروں گا، ان میں ان کا انفلوئنس ہے، امن و امان میں ان کا تعلق ہے، ان کا ہے، اس لیے کہ وہ ایک سیاسی قمیصوں پہنتے ہیں۔ سیاسی قمیص پہننے کی وجہ سے ہر قبیلے میں، ہر قومیت میں، ہر علاقے میں تھوڑی بہت ان کی فالوئنگ ہے، اچھا برا کوئی بڑی فالوئنگ آج تک ان کی سامنے نہیں آئی ہے۔ 65 کی فگر میں کبھی بھی وہ 10 تک نہیں پہنچے ہیں، کوئی بھی ان میں سے مل کے کسی پارٹی کا مجھے بتا دے بیٹھے ہوئے یہاں پر، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اور ان کو بھی اگر دیکھا جائے، ایمانداری سے دیکھا جائے، تو ان کے بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں سے یا ڈیرا بگٹی ہے فار دیٹ میٹر، یا کولو ہے، یا وڈ ہے، خزدار تو ان کا ہے، وہاں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل وہ جنگل بن گیا، فلان ہو گیا، وہاں کچھ نہیں، وہاں پر بھی اتنے اسکول ہیں، اتنے ہاسپٹل، اتنے کسی اور جگہ میں ہیں، زیادہ میں نہیں کہوں گا۔ لیکن یہ بالکل ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے اپنے یہ اسلام آباد کا ایک کلک ہے بیوروکریٹس کا، اور یہ 65 سال 75 سال سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ بھائی آئے، خاران میں کوئی سردار نہیں ہے، مکران میں کوئی سردار نہیں ہے، چاغی میں کوئی سردار نہیں ہے، نوشکی میں کوئی سردار نہیں ہے، نصیر آباد میں کوئی سردار نہیں ہے، پشتون ایریا میں کوئی سردار نہیں ہے، کدھر گئی ان کی ترقی؟ ثناء اللہ خان، نواب ثناء اللہ خان اگر ترقی کو روکتا ہے تو زہری میں روکتا ہے۔ ڈیرا بگٹی ایک ضلع ہے، ڈیرا بگٹی ایک ضلع ہے، اس کا زیادہ ڈیرا بگٹی ہے۔ کولو جو ہے، کولو میں تو اس کا اثر نہیں ہے، کہان ایک تحصیل ہے، وڈ ایک تحصیل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو چیزیں میں آپ کو میں کچھ کلیئر کرنے کو نواز شریف صاحب آئے ہیں، سنا ہے کہ وہ جلدی بلوچستان کا دورہ کرنے والے ہیں، نواز شریف کے بلوچستان میں دورے سے کیا اثرات پڑیں گے سیاسی؟ یہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، صرف ایک بات بتاؤں گا آپ کو پھر صاحب، میں اور نواب ثناء اللہ خان نے نواز شریف کی پارٹی کو آج سے 3 سال پہلے چھوڑا۔ جنرلی بلوچستان میں طریقہ یہ ہوتا ہے آرگنائزیشن کا کہ وہاں پر بلوچ پریزیڈنٹ بنا لیتے ہیں، پشتون جنرل سیکرٹری بنتا ہے، کسی بھی پارٹی کا یہ جنرلی اسی طرح کیا جاتا ہے۔ اور اس پارٹی کو 3 سال کے عرصے میں ایک بلوچ آج تک پریزیڈنٹ نہیں ملا، آج تک نہیں ملا ہے۔ ابھی لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یہ کارروائی ہو جائے گی، لیکن بہرحال اگر اس پارٹی کی ایسی انفلوئنس تھی، ایسی پاپولرٹی تھی، ایسے لوگ اس کے لیے بے ہوش ہو رہے تھے، جیسے کہ ابھی تاثر دیا جا رہا ہے 14 تاریخ کو، تو کم از کم ایک پریزیڈنٹ، ایک وائس پریزیڈنٹ، ایک عہدیدار تو کرتے۔ کون سے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا؟ اچھا جام کمال، جام صاحب تو چلیں، وہ باپ میں ابھی تک تو باپ میں ہیں، وہ جام صاحب باپ ابھی تک باپ، اس نے جام صاحب نے تو ابھی باپ نہیں چھوڑا ہے میرا خیال ہے، لیکن ابھی خالد مکسی صاحب ان کے پریزیڈنٹ بنے ہیں، صوبائی مرکزی پریزیڈنٹ بنے ہیں، ایگزسٹ تو کر رہا ہے ابھی تک باپ پارٹی وہاں پر، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم مارکسسٹ پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کا ایک بنیاد ہے شروع سے، ڈے 1 سے ہی وہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بی بی شہید جب تھی، انہوں نے پیپلز ورک پروگرام 88 میں بنایا ہے، اس وقت سے ہم الیکٹیبل تھے۔ 88 میں فرسٹ ٹائم جو ہے، جو ضیاء الحق کے مرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر الیکشن ہوئے تھے، تو اس میں بی بی شہید وہ بنی تھی، پرائم منسٹر بنی تھی، تو انہوں نے پیپلز ورک پروگرام دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے لیڈیز کے لیے جو ہے وہ ہیلتھ وہ کارڈ دیا ہے۔ جتنے یونیورسٹیز بنے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بنے ہیں بلوچستان میں،
بولان میڈیکل کالج بھٹو صاحب کے زمانے میں شروع ہوا وہاں پر، اور پیپلز پارٹی نے ہر ہمیشہ کوشش کی ہے کہ بلوچستان کے محروموں کو دور کیا جائے، ہمیشہ اس نے کوشش کی ہے۔ باقی لیڈر صاحبان صبح آتے ہیں اور شام کو جو ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف آیا ہے تو وہ وہاں پر ایک رات ٹھہرا ہے، ابھی 16 مہینے تک تو وہ وہاں پر پرائم منسٹر تھے۔ تو باقی بھی جو بھی یہ پرائم منسٹر اسلام آباد میں ہے جنہوں نے مزے لوٹے ہیں 30 سال سے، وہ تو جسٹ وہ آتے تھے اس بلوچستان کو ایک ہم تو سندھی میں اور اس میں کہتے ہیں کہ مہمانی کھانے کے لیے آتے تھے، باقی جو ہے وہ ان کو باقی ایک منٹ بلوچستان کے مسئلے مسائلوں سے ان کے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اور ایک فارمل جو ہے ایک میٹنگ کر لیتے تھے میڈیا کو دکھانے کے لیے کہ یہاں پر فلاں پرائم منسٹر نے جو ہے چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے یہ میٹنگ کر لی، باقی عمل کچھ نہیں ہوتا تھا، اس پہ عمل کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح پیپلز پارٹی کے دل میں بلوچستان کے لیے عوام کے لیے محکوم عوام کے لیے اس کے دل میں درد ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے عوام بلوچستان کے عوام کا جو ہوا کا رخ ہے، اب طبیعت ہے، حالانکہ ہمارے سامنے بہت ساری رکاوٹیں ہیں، ہم میڈیا کے سامنے یہ کہنا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے سامنے بہت ساری رکاوٹیں، لیکن عوام کے زور پر ہم انشاءاللہ اس دفعہ الیکشن جیت کے آئیں گے۔ نون کو میں نے اصولوں پر چھوڑا ہے، نون کے لیے آخری دن تک میں نے کام کیا ہے، نون کے بیٹی آیا ہے نواز شریف کا، اس کا میں نے خود ڈرائیونگ کیا ہے، یہ گواہ ہے جنرل صاحب، آخری 11th آور پہ وہ مجھے کہتے کہ آپ یہاں پر آ کے اسٹیج پر نہیں بیٹھ سکتے، یہ انسانیت ہوتی ہے، یہ کلچر ہے ہمارے سندھی بلوچوں کا، ہمارا کلچر یہ ہے۔ اور وہ کہتے، میں نے کہا بھائی چلے آپ ادھر نہیں چھوڑتے، میں جلسے میں تو آؤں، کہتے نہیں آپ کے جو ہے وہ بچوں کے جو قاتل ہے ان کو اعتراض ہے، اس لیے آپ جلسے میں بھی نہیں آ سکتے۔ بابا جام کمال جو ہے کنفیوز آدمی ہے، آپ یہ سوچیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ میری جگہ آپ ہو، آپ اس گھر میں رہیں گے، اس جگہ جائیں گے آپ؟ ہم نے اصولوں پہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نواز شریف کو زندگی بھر نہیں چھوڑیں گے، لیکن جب نواز شریف نے خود ہمیں جو ہے وہ دھکا دے کے ہمارے جو ہے وہ جو ہے زبردستی دھکا دے کے ہمیں جو ہے پارٹی سے اپنے نکالا، تو اس میں پھر ہم سیاست کرتے ہیں عزت کے لیے کرتے ہیں، ہم بلوچ ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، سب عزت کے لیے کرتے ہیں۔ جب آپ کی پارٹی کا لیڈرشپ آپ کو عزت نہ دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ بیٹھے صحافی سب فیصلہ کریں، اگر میں مجرم ہوں، اگر میں نہیں آیا ہوں پی ڈی ایم کے جلسے میں، آج بھی یہ ساتھی ہمارے موجود ہیں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں، جتنا بھی کراؤڈ تھا میں نہیں گیا اس میں، کیونکہ انہوں نے وہ کر دیا تھا، جنرل صاحب بھی نہیں گیا تھا، لیکن جتنا بھی ایوب اسٹیڈیم کو بھر دیا گیا تھا، جتنا بھی کراؤڈ تھا وہ ہمارے لوگوں کے لوگ تھے۔ اس وقت کیا آپ مسلم لیگ کی کہہ سکتے ہیں، یا اس وقت کے بلوچ پشتون کہہ سکتے ہیں ان کو؟ میری صدارت میں اور جنرل صاحب کی صدارت میں وہ لوگ آئے ہوئے تھے، تو اس طرح تو نہیں ہوئے۔ سیاست ہر کوئی دیکھیں، سیاست ایک اصول ہوتا ہے، اقتدار کی سیاست نہیں ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے سیاست کی، اور دوسری بات یہ کہ سیاست کا مطلب عزت کمانا ہوتا ہے، سیاست کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بے عزتی آپ کمائیں، اور وہ جی ٹی روڈ والا آپ کو دھکے دے کے ادھر وہ کرے۔ آپ کا مجھے آپ ہسٹری سے پتہ ہے، آپ کو میری ہسٹری سے پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، میں نواب نوروز خان کا نواسا ہوں، ہم نے پھانسی کو چوم کر ہمیں قرآن پر اتارا گیا، لیکن پھر ہم نے یہاں تک بھی نہیں کہا، ہم نے کہا کہ ہم نے اپنے گلے میں وہ قرآن شریف لٹکا کے ہم گئے، پھانسی کے پھندے کو چوما، ہم نے کہا قیامت والے دن ایوب خان پاکستان تم اللہ کے نام پہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس قرآن کے نام پہ پاکستان بنائے، قیامت والے دن ہم آپ سے فیصلہ کریں گے، ہمارا وہ ہے، ہم عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں۔